अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस तस्नीम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टॉपिक अल्लाह की ज़मीन और समुंदर की मखलूक। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। कमेंट में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। Let's go. पानी की ये जो ताकत है ना कि वो लाखों टन वजन को सपोर्ट कर सकता है, उस बहरी रास्ते के इक्विवेलेंट ना तो कोई रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है ना कोई सड़क। हाँ, रेलवे लाइन आप बिछाएंगे तो एक बहरी जहाज में जितना सामान आना है ना वो 10,000 डब्बों में, क्योंकि एक एक डब्बा जो लोड हुआ है, कई जो बड़े बहरी जहाज है ना 30,000 कंटेनर एक के ऊपर लोड होते हैं। 3,000 नहीं सरकार, 30,000 कंटेनर, और एक कंटेनर इतना बड़ा है कि वो रेलगाड़ी के डब्बे जितना है। इसका मतलब यह है कि इसे अगर आप जमीन पर चलाएं तो 30,000 डब्बों की ट्रेन चाहिए। 30,000 डब्बों की ट्रेन, अगर आप एक डब्बे को इतना बड़ा बनाएं कि उसमें सारा लोड डालें तो वो पटरी ही बैठ जाएगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन बहरी जहाज ने वो सारे इकट्ठे उठाए हुए और चल रहा है किसके ऊपर है? पानी के ऊपर, जिसमें आप एक सुई डालें तो डूब जाए। लेकिन ताकत उसमें क्या रखी है कि लाखों टन उसने बहरी जहाज का वजन उठाया हुआ है। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, और हमने जो पैदा फरमाया जमीन में से अलग अलग रंग और रूप की चीजें। यानी खेतियों में भी आप देखें, सरसों की जो खेती है उसमें आप येलो कलर के फूल देखें, ग्रीन कलर के अंदर क्या खूबसूरती है। उस रंग की खूबसूरती आपको कभी भी सिंथेटिकली चीजें जो आप बनाते हैं उनमें नजर नहीं आएगी। फिर फ्रूट मुख्तलिफ किस्म के, अगर आप फ्रूट के दरख्तों पे लगे हुए फ्रूट देखें, आम को, अनार को, अंगूर को, यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस रखी हुई हैं, क्योंकि यूरोप अमेरिका के अंदर तो इसकी बड़ी मैस प्रोडक्शन होती है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काश्तकारी करते हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि ये मोजज़ा ही हो रहा है। यानी एक बीज बोया जाता है और कुछ अरसे बाद हजारों नहीं लाखों टन अंगूर लगा हुआ होता है, अनार लगे हुए होते हैं। फिर जो जमीन में खरबूजे और तरबूज, सब्जियां, मैंने खुद भी तजुर्बा किया है। हमारे इस्लामाबाद में घर के साथ एक प्लॉट खाली था, वो हमारे दोस्त का ही था, तो जितना अरसा उसने कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हमने वहां पे जो है ना बीज लगा के ना मुख्तलिफ चीजें उगाई थी। भिंडियों का पौधा उगाया, हम एक दिन भिंडियां उतारते थे, एक दो दिन बाद उतनी भिंडियां और लगी होती थी। लगता है कि जादू हो रहा है। इस कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। यह अलग बात है कि हम बाज मौजज़ात के आदी हो चुके हैं, अदरवाइज यकीन करें इंसान की अकल दंग रह जाती है। टमाटर तोड़ते हैं आप, एक दो दिन बाद उतनी टमाटर और लगे हुए होते हैं। फिर जो कद्दू की बेल, इतनी बारीक सी, इतना बड़ा कद्दू वो लंबे साइज का उस पर लगा हुआ, मेरा ख्याल है वो कम से कम भी 7-8 किलो का था। इंसान हैरान हो जाता है, इतनी सी टहनी के साथ, इतनी सी टहनी के साथ इतना बड़ा तरबूज। और वो एक तरबूज नहीं, एक बीज बोया उसमें से वो बेल निकली, उसके साथ इतने तरबूज, हर तरबूज के अंदर इतने बीज। ये तो एक सिलसिला जारी है। फिर इनके कलर्स देखें, फिर इनके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है वो कितनी गैर मामूली है। उसी तरबूज को अगर आप काट लें तो चंद घंटों के बाद ताफुन फैल जाएगा। ना काटें आप, 2-3 दिन बाद उसे काट लें, वो खराब नहीं होगा। ऐसी खाल ऊपर चढ़ाई है कि उसके अंदर वो प्रिजर्व भी रहता है। कमाल की चीज है। तो ये मुख्तलिफ खेतियां, मुख्तलिफ फ्रूट, उनके दरख्त, उनके मुख्तलिफ कलर्स। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। निशानियां क्या है? सबसे बड़ी निशानी है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, उसके बाद उसने मकसद के तहत बनाई है। क्योंकि हम भी जो खेतियां या फ्रूट के दरख्त उगाते हैं मकसद के लिए उगाते हैं ना, उससे नफा हासिल करते हैं। तो इंसान को भी अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, इससे वो नसीहत हासिल करते हैं और आखिरत ओरिएंटेड होते हैं। नबियों की दावत पे लब्बैक कह के अपनी आखिरत की तैयारी शुरू करते हैं।
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی۔ سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ یہ ایک الگ سے دنیا ہے۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے۔ آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے، پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے، سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے، انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے، ہر ملک کی الگ سے ہے۔ وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے، کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی، سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے۔ یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے، تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے۔ اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا، یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے، سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی، چلیں جو سیولائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں، آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا، بجلی کی فارم میں، آگ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں سورج، ہمارا سورج دے رہا ہے، اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے، آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب۔ سورج ایک دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک ایک دن کی انرجی کو یوز کریں، انہیں کوئی اور آگ جلانے کی، بجلی بنانے کی ضرورت نہیں، سورج سے اگر وہ ساری جمع کر لی جائے۔ اللہ کی قدرت ہے، بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو۔ وہ آپ نے دیکھے ہیں موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی، مختلف کلرز کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ آرٹ سے نہیں، ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں۔ تلبسونها، جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں، پانی میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین میں
پہاڑوں کو گارڈ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کر دے. یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں. یہ جتنے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا. وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں. نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. دریا یا نہریں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی. اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر. اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین. اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں، اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں. وہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں، اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے، سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے. لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں، وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر، ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھیں آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں
اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے, لیکن وہ سیٹل کیا کیے, جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے, وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا, تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے, کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے, خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا, وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن, اس سے ناپتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے, سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں, چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے, یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے, اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا. سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے. اب جب اوورآل جب سمندر رائز کرے گا نا, تو وہ ایکولی رائز کرے گا. اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا, جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور پاکستان بھی آلموسٹ صوبہ سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا. اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر, خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے, 10 سے 15 ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی, لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی ہوئی ہیں, کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں, تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی, اربوں ٹن ہے, کروڑوں ٹن بھی نہیں, اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں, جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں, تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ, تو وہ کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا, کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے. اللہ اکبر, اللہ نہیں سنبھالا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو. وعلامات, اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر. وبالنجم هم يهتدون, اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو. علامات ہیں نا, اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو, چاہے ریگستان میں ہو, آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو, آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے, کس طرف مغرب ہے, اور یوں سفر آپ طے کر سکتے ہیں. اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں, جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں. ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو کنٹینیو سفر کرنے والے لوگ ہیں نا, انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمتیں ہیں, جو نیچرل علامات ہیں. کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا, مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے, مائل سٹون لگائے ہوئے ہیں, اتنے کلومیٹر دور ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ, تو لکھا آتا ہے کہ جی اسلام آباد اتنی دور رہ گیا, لاہور اتنی دور رہ گیا. یہ علامات ہیں, یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا, اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا. میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی. میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جیلم کا, تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا, اب یہ ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں, اب اس کے بعد 40 منٹ لگیں گے جی جیلم شہر تک. اب یہ فلاں جگہ آ گیا, تو وہ اپنی نشانیاں رکھی, اس کے بعد یوں لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے, اتنا ٹائم لگتا ہے. گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں, اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں, جزیروں کی شکل میں بھی ہیں, بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں. گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں, انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا, اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے. وہ نشانی ہے, یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پھر جو پانی کے راستے ہیں, جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں,
جس طرح ہم بھی یہاں جہلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں، اب تو پل بن گیا نا، تو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی، اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آگے ہے۔ تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں، جب وہ اس پل پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا۔ جس طرح جب کوئی لاہور سے جہلم آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح دریائے جہلم کا پل شروع ہوتا ہے، چلے پیچھے چناب کا پل آتا ہے، ایک مائل سٹون ہے، وہ کہتا ہے اچھا اب اتنا فاصلہ رہ گیا، پھر جہلم کا پل آتا ہے جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ سارے علامات ہیں، قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، زمینی کتوں کی شکل میں، اور ستاروں کی شکل میں، تو بہت کچھ ہے، تم اس سے ہدایت پاتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ اکبر، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے یعنی اللہ، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں، اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے، پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ برداشت کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہا ہے، رحم فرما رہا ہے، آخرت میں پکڑے گا، نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، اور اتنے ہی سمندر اور ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، جو کلمات کن ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے، پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں۔ یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس، یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے، اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا، یہ کم ہیں اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں۔ یہ بندے کی عقل نہیں مانتی۔ ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا، اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں، آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے، لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے، کروڑوں کلومیٹرز پہ ہیں۔ صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے، 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے، یہی نہیں کو گن سکتا۔ 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی۔ اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں۔ یار وہ اللہ کیا ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہوئے۔ اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں، وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنک میں اتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر اتنے، جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں، ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہیں، ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ کیلکولیشن اس طرح کی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے۔ اور وہ کیلکولیشن کر کے نا، تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے، لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے، اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی۔ سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں، اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو
اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے، اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا، تو لوگ کم ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں، اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی، جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی، الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں، انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے. جی ماشاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیکی کی دعوت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے، اللہ حافظ.